बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ा मोड़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो उनकी पाकिस्तान वापसी, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से रब्ता और ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो है कि वाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग हुई, अमरीकी सदर उस पर महफूज रहे, और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके पीछे कौन था, क्या इससे गेन क्या हासिल करना चाह रहे थे। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। मेरे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। कर्नल असद साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। कर्नल साहब आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, उसके बाद फिर ओमान जाके फिर वापस आना, इसके बाद उनका रशिया का है, ये उनके स्केड्यूल जो है वो जंग के पर्सपेक्टिव में ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो हाई पे इस बात की कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके जवाब में ईरान ने जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम पे हमला होता है तो हम इस रीजन में जितने भी अहदाफ हैं, जिस पे बेसिस हैं अमेरिकन के, उनको हम निशाना बनाएंगे, वो किसी भी मुल्क में हो। पाकिस्तान और ओमान वो वाहिद ममालिक थे जिनके साथ मुकम्मल तौर पर जो 8 हफ्ते थे वो किसी किस्म के उनके ख़िलाफ़ कोई ना तो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और उनके साथ वो क्लोज़ लाए के तौर पर रहे। लिहाजा उन दोनों ममालिक के साथ आज भी उनके तल्लुकात अच्छे हैं। इसीलिए जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पहले दूसरे दौरे में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और सिविलियन लीडरशिप उससे बातचीत की, और फिर वो ओमान तशरीफ़ ले गए, ओमान से वापस आए हैं, अब फिर वो एक मैसेज लेकर आए हैं। यकीनन ये जो डिप्लोमेसी चल रही है इसमें चूँकि पाकिस्तान सहूलतकार है तो पाकिस्तान जो ईरान के जो पैगामात होते हैं, जो उनका एक फ्रेमवर्क होता है, वो अमेरिका तक पहुँचाता है। अब वो रशिया तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ से उनसे बात करेंगे। देखिए, जो क्रिटिकल इशू ये है आज दुनिया जिस पे डिबेट कर रही है और हमें भी करनी चाहिए, वो ये है कि आया 28 फरवरी 2026 के इस अटैक के बाद अमेरिका ने क्या अहदाफ मुकम्मल की है, अमेरिका को बिलाखिर मिला क्या और वो करना क्या चाहता है। यकीनन उनके 3 एजेंडा था। पहला उनका एजेंडा था कि ईरान में रजीम चेंज करना, वो तो हुआ नहीं है। दूसरा उनका एजेंडा था कि उनकी जो फ़ौजी सलाहियत है उसका ख़ात्मा, वो भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि 6 हफ्ते तक किस तरह उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको रिटेलिएट किया। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था जो आजकल भी क्रिटिकल है, वो ये था कि उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या उनका जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर का, उसका ख़ात्मा करना या उसको किसी महदूद में लाना। ये इस 8 हफ्तों में उसको तो मुकम्मल करने में बिल्कुल यकतरफ़ा तौर पर नाकाम रहे हैं। अब देखिए कि ये जो मुसालती अमल चल रहा है ये कोई आज की बात नहीं है। हमें बिल्कुल देखना, चीज़ों को तारीख़ के आईने में देखना चाहिए, फिर आगे की पेशगोई करनी चाहिए कि गुज़श्ता 47 सालों की जो एक कंट्रोवर्सी है, एक लड़ाई है, उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। अब जो क्रिटिकल इशू है वो तो है इज़राइल का। अब इज़राइल तो इस किसी पैमाने पे फिट ही नहीं होता। हाँ, अमेरिका लॉबी उसको ज़रूर सपोर्ट कर रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पूरी जंग में ईरान ने क्या खोया क्या पाया और अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया। देखिए, सीज़ फायर के बाद अगर हम एनालाइज करें तो ईरान में कोई 13,000 जो साइट्स थी उनको निशाना बनाया गया, 150 जो सिविलियन इंस्टॉलेशन थी या उनके घर थे उनको निशाना बनाया गया, 1 लाख के करीब लोग घरों से बेघर हुए और तकरीबन 270 अरब डॉलर जो है ना उनका नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी वो तबाह की गई, उनके बाकी जो एनर्जी के सेक्टर थे उसको तबाह किया गया, उनकी लीडरशिप थी उसका ख़ात्मा किया गया। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ईरान मुकम्मल तौर पर यूनिटी में रहा। ईरान ने इस वक्त जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, ईरान इक्वालिटी की बुनियाद पे आया और ईरान ने कोई वहाँ पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं शो किया कि शायद वो अमेरिकन के साथ कोई नीचे होकर बात कर रहे होते हैं ना, एक फरीक तकड़ा होता है और एक कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि वो अपने जो उनके पॉइंट्स हैं उन पर अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, अमेरिकन के नहीं। इसलिए जो उनके मुज़ाकरात हैं अभी तक पूरे नहीं हुए। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दुनिया की वो सुपर पावर
جس کا پوری دنیا میں ہجمنی تھی، ایک تسلط تھا، بالآخر وہ اپنے مقاصد کیوں نہیں حاصل کر پائی؟ آج یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ نے کیا کھویا کیا پایا، رجیم چینج نہیں ہوا، نیوکلیر ایسڈ وہیں کے وہیں پڑے ہیں، اور انہوں نے جس انداز میں ریٹیلیٹ کیا ہے اور اس ریجن میں ان کے جو الائے تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران ایک اور چیز میں کامیاب رہا ہے کہ اس نے صرف ایران امریکہ اسرائیل کی لڑائی نہیں بنائی، اس نے اس پورے خطے کو اس میں انوالو کر لیا۔ اور پھر یہ امپورٹنٹ سیکٹر کیا ہے، امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہ اپنا ہرمز، جس کا آج تک پوری دنیا کے سینس میں نہیں معلوم تھا کہ اس پہ تسلط کس کا ہے، یہ کس کی ٹیریٹری ہے۔ لڑائی کے بعد وہ اپنا ہرمز، جس سے دنیا بھر کی ٹریڈ ہو رہی تھی اور دنیا بھر کے جو وسائل ہیں وہ اس سے مفادہ کر رہے تھے، بالکل جا کر وہ رک گئے، اور ایران نے ایک ایسا ٹرمپ کا پتہ کھیلا کہ اس نے پوری دنیا کی جو اکانومی تھی اس کو شیک کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھیے اس سارے کے سارے پروسیس میں ایران کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے اس تباہی کے باوجود آج ایران دنیا میں جو سفارتکاری کے عمل میں، جو اپنے آپ کو دنیا میں آگے لانے میں، جو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھنے میں کامیاب رہا۔ آج دنیا، یورپی یونین ایران کی بات سنتی ہے، آج نیٹو ایران کی بات سنتا ہے، آج جو مسلم ممالک ہیں وہ کافی حد تک ایران کے اس بات تک حق میں تو ہیں کہ بھئی اسرائیل کیوں ایران کو آخر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو کویسچن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آج اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اور اب امریکہ میں کیا ہوا؟ امریکہ میں شدید تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ پر، اور ٹرمپ کو اپنے ملک میں بہت سارے حالات کا سامنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ابھی آپ کویسچن کریں گے اس میں بعد میں ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کی مقبولیت کس طرح کم ہوئی۔ اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوا کہ اسرائیل جس کی بڑی پاپولیرٹی تھی یہودی لابی کی امریکہ میں، وہاں پر تقریباً 26% مائنس میں ان کی پاپولیرٹی چلی گئی ہے۔ اور جو آج کی ری جنریشن ہے امریکہ کی، وہ ٹوٹیلٹی کے طور پر اسرائیل کے خلاف ہوئی کہ ہم جنگوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا تاثر یہ ہے کہ آج دنیا چاہتی ہے کہ امن ہونا چاہیے، جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل اور صحیح۔ آج ایران فاتح نظر آتا ہے، اور جو امریکہ ہے چونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا۔ جیسے ویتنام میں کیا ہوا تھا، ویتنام میں آپ کو ہنری کسنجر نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ آپ کہو کہ ہم جیت گئے ہیں، اور وہ جنگ چھوڑ کے واپس آ گئے اور ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم جیت گئے تھے۔ امریکہ نے دیکھا نا، اگر آپ اس کا پورا، ابھی کرنا صاحب بھی بات کریں گے، اس کا انالیسس کیا جائے تو امریکہ نے ویتنام کی جنگ ہاری، امریکہ 2 دفعہ افغانستان سے بھاگا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی سپر پاور پاسبل نہیں ہے کہ باتیں کرنا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے پروسیس میں ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی ایران نے ایسی لوز ٹاک نہیں کی ہے۔ ہاں، جو چیزیں ٹرمپ کرتا رہا ہے کہ ہم نے اپنا ہرمز پر قبضہ کر لیا ہے، اچھا نہیں، ہم نہیں جانتے، کوئی اور کھلوانا چاہتے جا کھلوا سکتے، نیٹو چلے جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ہم صحیح نے سر۔ ایران کو تباہ واپس کر آتا ہوں دیا میں ملک صاحب آپ کی یہ طرف۔ controversy ہے نا، کرنل اس اسد لیے صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ کرنل صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مذاکرات کا جو دوسرا دور شروع ہونا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے معاملات آگے چلنے ہیں، یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور معاملات کچھ سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اگر معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جی اوکے، اگر بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح کی پہلے خرابی چل رہی تھی، اور آپ نے ایک دونوں افریقین یا تینوں افریقین کے درمیان اگر آپ نے جنگ بندی کرائی ہے تو کم از کم وہ تو کسی طریقے سے خراب نہیں ہوا نا۔ سو آئی بلیو کہ اٹس ناٹ اونلی کہ اوور آل تو پورا انٹرنیشنل میڈیا، مختلف ملکوں کے جو دارالحکومت ہیں اس کے اندر چہمگوئیاں تو بہت ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ مذاکرات فیل ہونے کی طرف چلے گئے، امریکن وفد آ رہا تھا وہ نیگوسیشن کے لیے، وہ ایک لحاظ سے نہیں آئے، دین واٹ نیکسٹ، یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی بلیو کہ ڈپلومیسی چاہے اوورٹ ہو یا کوورٹ ہو، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، اور جس کے اندر جو دونوں افریقین اسپیشلی اگر ایران کے اور یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو ان کا کسی نقطے پہ پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے، اور اسپیشلی جو آپ کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے بڑا پیوٹل رول ایک لحاظ سے پلے کیا ہے۔ سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، خدا نخواستہ کہ مذاکرات کا ڈول جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا، نو ناٹ ایٹ آل۔ اور میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان ان ساری چیزوں کے اندر، آپ رشیا کو، چائنا کو،
तुर्की को, सऊदी अरब को, इन सारे ममालिक को आप देखते हैं। इजिप्ट की अगर आप बात करते हैं कि जी नहीं, एक मैं फील करता हूँ बिहाइंड द कर्टन और बिहाइंड द डोर्स बड़ी सीरियस चीजें एक लिहाज से चल रही हैं। एंड व्हाट आर दोज कि जी एक ओवरऑल जिसको कहते हैं एक कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट पे इनको जाने की जरूरत है। इट इज नॉट लाइक दैट कि जी अच्छा ठीक है बैठे ये जंग एक लिहाज से खत्म कर दो भाई, बिकॉज इसराइल को आपने देखा है ना, कोई जंगबंदी हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, किसी तरह का हो जाए, उसके लिए तो पूरी दुनिया एक लिहाज से ओपन है। और आपने मिडल ईस्ट पे देखा है आपने जिस तरीके से इसराइल को हमलावर होते हुए, मतलब इसराइल को किसी तरह का कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स लॉज की जो है ना किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और यही चीज आप समझते हैं कि ईरान अमेरिका की तरफ एक लिहाज से आती है। तो अमेरिका और इसराइल तो बेसिकली एक ही है, दोनों के अंदर कोई एक लिहाज से फर्क तो नहीं है। बट स्टिल आई बिलीव के मेरा ख्याल है कि आने वाले अगले चंद दिन हैं उसके अंदर शायद आपको अच्छी खबरें एक लिहाज से जरूर मिलेंगी। वाई बिकॉज अगर कोई ये समझता है कि जी नहीं अच्छा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गुस्से में आके या स्टेटमेंट इस तरह की दे के और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेन अटैक करने जा रही है ईरान के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि बैक डोर विद इन अमेरिका जितनी सीरियस रेजिस्टेंस मिल रही है एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को, इवन व्हाट टू टॉक ऑफ अगर डेमोक्रेट की बात करते हैं विद इन द रिपब्लिकन्स आई वुड से कि लोग बड़े सख्त खिलाफ है कि ये क्या हो रहा है। और आप यकीन माने अब अमेरिका को अगर दुनिया के छोटे छोटे ममालिक भी है ना तो वो उसको उसी तरह वो छोटी हैसियत के अंदर ये डिस्कस करने लगे हैं। और बिल्कुल इट इज नॉट ओनली आप इन दोनों पोलिटिकल करते हैं, आप अगर अमेरिका स्टेट है ना उनके लिए भी बड़ा एक सीरियस इशू आ गया है कि क्या किस तरीके से लेके चले डोनाल्ड ट्रंप। और एक मैं ठीक है ना इस चीज को तो जानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ किया ही हैज डन इट ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, इजराइल इनके पीछे था। इजराइल क्यों आया या ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों इतना जिसको कहते हैं कि वाकई उनका बाजू बरोड़ के इसके अंदर लेकर आ गए, बिकॉज कोई एप्स्टिन फाइल्स हमें हमारे जहन से निकलनी नहीं चाहिए। और नॉर्मली होता ये है कि जब कोई भी पर्सनालिटी और स्पेशली प्रेसिडेंट स्टेचर की जो है अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अगर इस तरह कोई कंप्रोमाइज करके या फिर इसराइल की ब्लैकमेलिंग के अंदर जूस की ब्लैकमेलिंग के अंदर आप ऐसे आगे चले जाते हैं तो सर्टली आपकी आर्म फोर्सेस, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके जो लोग हैं, आपके जो थिंक टैंक है, आपकी जो डीप स्टेट है, एक्चुअली ही हैज गॉन अगेंस्ट द विशेस ऑफ ऑल दोज पीपल। हुआ ये है कि मे बी शुरू के दिनों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट थे उनका माइंड यही था जी कि ठीक है अमेरिका हर चीज को ओवर पावर कर लेगा। बट ये तो ईरान ने उनको टोटली मतलब जिसको कहते हैं कि गलत साबित किया, जिस तरह उन्होंने उसको रिटेलिएट किया, जिस तरीके से उन्होंने उसका ना सिर्फ ये कि मुकाबला किया पर उसका जो जवाबी हमले थे आई वुड से कि इट वाज नॉट ओनली इजराइल की आप बात करें, अमेरिका के जो एसेट से मुख्तलिफ जीसीसी ममालिक के अंदर वहां पे आपने जिस तरीके से ईरान को अटैक करते हुए देखा, तो ये बौखलाहट का शिकार तो दोनों मुल्क एक लिहाज से हुए हैं। पर एक फैक्टर होता था इनविंसिबिलिटी का अमेरिका के बारे में भी इसराइल के बारे में भी, वो तो आप कह सकते हैं शायद पहले हमास ने खत्म किया लेकिन अब तो बिल्कुल चीजें बड़ी मुख्तलिफ एक लिहाज से हो गई हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक सैनिटी विल प्रिवेल और चीजों की तरफ बेहतरी की तरफ मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे अमेरिका को स्पेशली जाते हुए और ईरान को भी। और सर्टली मैं ये भी कहूँगा कि जो डिसीजन फिर एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का होगा तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप ये कहें कि नहीं वो कबूल नहीं होगा इसराइल को, बिकॉज इसराइल तो सारे का सारा जिसको कहते हैं ना वो तो उसी के सहारे के ऊपर उसके कंधों पे सवार होकर सब कुछ एक लिहाज से कर रहा है। अब तो कोई चीज ढकी छुपी बात रह नहीं गई ना, इट इज एवरीथिंग इज क्लियर। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। इसराइल अगर कर रहा है तो उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका और इसराइल अब दोनों कोई अलग मुल्क नहीं है, दोनों एक ही मुल्क हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मलिक साहब जैसे बात कर रहे थे, जो अमेरिकन जो 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 रियल अमेरिकन हैं ठीक है ना, जूस को छोड़ के अब और स्पेशली उनकी जो यंग जनरेशन है और फिर जो कारोबारी लोग हैं वहां पे, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द जूस। या फिर इसराइल की बात करें, दे आर स्टर्नली जिसको कहते हैं कि वो
اس کے خلاف ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں بھائی. جب دل کرتا ہے اسرائیل کبھی اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، اور نام کس کا آتا ہے؟ امریکہ کا آتا ہے. وائی بیکاز امریکہ تو ہر وقت اس کے پیچھے ہوتا ہے. بالکل تو صحیح. میں یہ بھی فیل کرتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک لحاظ سے ہے. اور بالکل جیسے بات ہو رہی تھی کہ اپروول ریٹنگ تو دیکھیں آپ کہ ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پہ سلائڈ ڈاؤن کر کے نیچے ایک لحاظ سے چلے گئے. ہوں یہ ان کے لیے بڑا سیریسلی ہے، سوچنے کا لمحہ ان کی پارٹی کے لیے بھی ہے. اور کون سا دور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 مہینے ہیں. اور پھر جب ان کے الیکشنز ہوتے ہیں نومبر کے اندر، اور جب چیزیں اور اس میں اوورال میجورٹی تبدیل ہوتی ہے سینٹ کے اندر بھی اور کانگریس کے اندر بھی، تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اگر ٹرمپ جو ہے ساری چیز اس سے پہلے سروائیو کر گئے، دس از گڈ انف، اس کو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ امپیچمنٹ سے بچ سکیں. میرا خیال ہے یہ 5-6 مہینے کا ان کے پاس ایک لحاظ سے ٹائم ہے. لیٹ سی کہ ہی ڈز سم تھنگ گڈ اور کوئی بہتر فیصلہ لیتے ہیں اپنے لیے، امریکہ کے لیے، پھر دنیا کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے. کیونکہ ایک بات تو یہ ضرور آتی ہے نا کہ اگر ایک تو دے آر نو مور سپر سول پار جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہوں سول سپر پار یہ بالکل نہیں رہ گئے. اب اس کو کہتے ہیں کہ سپر پاور کا جو ہے نا اوورال پیمانہ پوری دنیا کے اندر اب تبدیل ہو چکا ہے. اور نو اٹ از جس کو کہتے ہیں ملٹی پولر ورلڈ ایک لحاظ سے وہ ہو چکی ہے. تو امریکہ کی سے شاید اب سمجھتے ہیں اب یا کچھ عرصے کے بعد یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوتے ہوئے بھی اب میرا خیال ہے ان کی وہ ایک لحاظ سے امریکہ کی سے نہیں رہ جائے گی. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ایکچولی ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے لیے. مارک مائی ورڈز، جب میں ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں اور ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف جانے کی میں بات کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی امریکن ہسٹری کے اندر بڑی ایک لحاظ سے مثالیں موجود ہیں. اینڈ یو نیور نو اینی تھنگ کین ہیپن. سی وٹ ہیپن یسٹرڈے. رات کی آپ بات دیکھیں نا، اس سے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے میں بتاؤں کہ آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا ہلکا سا انسیڈنٹ بھی اسلام آباد میں ہو جاتا تو پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ ڈھنڈورا مچ سکتا تھا. او یس. سی اور آپ نے کتنا خوبصورت اور فول پروف سیکیورٹی سسٹم آپ کی اپنی اسلام آباد کے اندر، ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو نارمل لائف ہے وہ بڑا سیریسلی ایک لحاظ سے ڈسٹرب ہوئی. بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ وائی؟ بیکاز کہ آپ نے کسی صورت کے اندر کوئی ایسا چانس نہیں لینا، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی، کوئی ایک لحاظ سے مس ایپ ہو جائے. اینڈ سی واٹ از ہیپننگ دیئر ان دی وہاں پہ ان کا ایک ہال تھا، اس کے اندر ہی سب کچھ ہوا، جس کے اندر پریزیڈنٹ ہمسیلف از دیئر، ان کا وزیر جنگ موجود ہے، اور ساتھ ہی جو وینس ہیں ان کا وائس پریزیڈنٹ ہی ٹو واز پریزنٹ اوور دیئر. ایک اور چیز بھی اگر آپ نوٹ کریں تو اٹ از دیئر ان دی سوشل میڈیا کہ بھئی جب سیکیورٹی وہ آئی ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے، تو سب سے پہلے انہوں نے پہلے ڈیوڈ اس کو وینس کو جو ہے ان کو نکالا، اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لحاظ سے نکالا. دیٹ ٹو از ٹو بی ایکچولی سین. میں بھی سچویشن اس طرح کی ہو، حالات اس طرح کے ہوں، سارا کچھ ہو، بٹ فائن دس از واٹ دی سوشل میڈیا از، دس از واٹ دی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، کہ اس کے اندر بھی میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک بڑا سیریس سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، اور اس کو مطلب امریکہ کے اندر یہ ہوا تو ایوری بڈی از کوائٹ. بٹ ہیڈ اٹ ہیپن اینی ویئر کسی اور دنیا کے دوسرے ملک کے اندر اس طریقے سے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا ایک لحاظ سے ہو جانا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے کہ دس از ہاؤ وی سیریسلی ٹیک دی اوور آل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے ارینجمنٹس کی بات کرتے ہیں، اس کے ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، اور اتنا فول پروف اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سیکیورٹی سسٹم آپ نے بالکل صحیح. اسلام کرن آباد صاحب میں میں کیا. واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ملک صاحب تھوڑا بات کر لیں ہم وائٹ ہاؤس میں پریس ڈنر کے دوران جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر. اچھا، ایران کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی بھی ٹرمپ نے، اور ساتھ ہی پھر اس کے خدشے کا اظہار کر دیا کہ جی میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایگزیکٹ اگر میں اسٹیٹمنٹ بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ مجھے ایران کے خلاف جنگ جیتنے سے نہیں روک سکتی، اگرچہ میرے خیال میں اس فائرنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں ہے. تو ملک صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی یہی دی تھی کہ اس فائرنگ کے پیچھے، انسیڈنٹ کے پیچھے ایران نہیں ہے. اچھی بات ہے، انہوں نے دنیا کو کلیئر کر دیا، ورنہ وہ اشارتاً کناتاً کہہ بھی دیتے کہ ہم نبڑ لیں گے. اس لیے کہ جو ان کی ایجنسیاں تھیں، آئی بی، ایف بی آئی وغیرہ، انہوں نے فوری طور پہ
جب اس کو مارا نہیں، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہوں نے جب اسے پریلیمنری انویسٹیگیٹ کیا تو وہ معلوم ہوا کہ کیلیفورنیا کا رہائشی ہے، اور وہ صاحب کا ایک پوزیشن ہولڈر بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، اور ان کے پیرنٹ سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا یہ تو امریکن شہری ہے، اور اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ دینا بنتا نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے جب ہمیں اپنے تناظر میں اس انسیڈنٹ کو دیکھنا چاہیے، جب ہمارے 80,000 سے زیادہ معصوم شہری، ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسنل، ہمارے جوان شہید ہوئے اور اربوں روپے کا ہمیں لاس ہوا، ہم اس وقت کوشچن اٹھایا کرتے تھے کہ دنیا کو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ممالک اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ریسنٹلی بھی افغانستان کے متعلق ہماری جو سیاسی اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جب ان کے گھر میں آگ لگے گی تو احساس ہوگا۔ اب دیکھیے پوری دنیا میں جو دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا ملک ہی نہیں، اب امریکہ جیسی ایسا ملک جو بڑا سیکیور ہے، جہاں ان کی جو ایجنسیز ہیں بڑا ویجیلنٹ ہیں، بڑی ٹرینڈ ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، وہاں اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جانا، جہاں پر دنیا کا طاقتور ترین اور ان کا نیب جے ڈی وینس اور ان کی پوری کیبنٹ اور ان کے ایلیٹ کلاس موجود تھی، اس ہوٹل میں اس شخص کا قیام پذیر ہونا کوئی یہ سڈن نہیں ہوا، وہ رہائش پذیر تھا۔ جب انویسٹیگیشن کل وہ عدالت میں پیش کریں گے تو رات کو تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کے مضمون مقاصد کیا تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا تھا، کوئی نہ کوئی تو لابی اس میں انوالو ہے جس نے اس کو اسسٹ کیا، جس نے ریسکیو کیا یا جب وہاں تک پہنچایا، ورنہ جس ہوٹل میں وہاں پہ تو دیکھیں نا جو پروگرام ہے تو ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ کل مجھے ٹائم دے دیں، ہمارا ایک ایونٹ ہے ہوٹل میں، وہاں تو پہلے کئی ماہ سے پہلے وہ آرگنائز ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کی لسٹیں بنتی ہیں اس کے ہائی لیول اس میں، اور پھر وائٹ ہاؤس کے اس ہوٹل میں اس قسم کا واقعات کا ہونا یہ شو کرتا ہے کہ دنیا میں فیبرکس، لوگوں کا، سوسائٹی کا فیبرکس بدلا ہے۔ ہمیں چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ یہ جو جنگوں کا جنون ہے یا دوسرے ملک میں ان کے صدور کو اٹھا لانا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ ایسے ممالک جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جن کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہے، جو لوگ محکوم ہیں، آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے سٹیزن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ آپ بات تو کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی، آپ بات تو کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ چیز آپ تک آتی ہے تو آپ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اس جنگ میں ٹرمپ صاحب نے CNN یا دوسرے جو میڈیا ہیں ان کے متعلق کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں، یا فلسطین میں یا لبنان میں ریسنٹلی جو ہمارے جو میڈیا کے دوست تھے وہ شہید ہوئے ہیں، تو دنیا کیا بولی ہے؟ تو اس لیے جہاں کہ دنیا میں جب جن ممالک کرائسس میں چل رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشن میں جو اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں، ڈسکشن میں آتی ہیں، جو ہم ہیومن رائٹس کے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر لاتے ہیں اور ان ملکوں کو کوستے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کی یہ بڑی سپر پاور ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثلا رشیا اور یوکرائن کی وار کب سے جاری ہے اور اس کوئی خاتمے کا نظریہ نہیں، اس لیے کہ میں جب دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہوں تو میرے پر اخلاقی جواب میں کھو دیتا ہوں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رشیا غلط کر رہا ہے، جیسے امریکہ نے ونزویلا کے ساتھ کیا یا باقی میکسیکن کو انہوں نے تھریٹ کیا الیکشن کے دوران بھی، اور ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد کیوبا کا نمبر ہے۔ تو دیکھیں پھر موریلٹی کا جو چیپٹر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جس طرح ٹرمپ نے خود بھی کہا تھا کہ میرے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، میرے قوانین میرے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور مجھ پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بھی یہ دیکھا کہ پورے کے پورے اس پروسیس میں یونائٹڈ نیشن کا تھوڑا سا ابھی لاسٹ میں ذکر آیا کہ جب ایران کے وزیر خارجہ رشیا جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا اس کے بعد UN کے سے بھی بات کی جائے گی۔ تو دیکھیں نا ایک ایسا مرکز، ایسا محور جو بنایا اس لیے گیا تھا کہ دنیا وہاں پہ ڈیبیٹ کرے، ڈسکشن کرے اور ریزولوشن کی طرف جائے، لیکن وہ ادارہ انفیکٹو ہو جاتا ہے اور ایک ملک اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیں اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں ڈائیلاگ نہیں رہتا، مسائل حل نہیں ہوتے اور ریزیلینس ختم ہو جاتی ہے، انکلوژن نہیں ہوتی، شراکت داری نہیں ہوتی، آپ دوسرے ملک کے ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے دوسرے ملک کی اکانومی کا بڑا غرق کرتے ہیں، ٹیرف بڑھا دیتے ہیں، تو پھر دیکھنا اس سوسائٹی میں کیا ہوگا۔ جہاں گھٹن ہوتی ہے وہاں کرائسس ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کے اضطراب پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے،
سوسائٹی ڈی پولرائز ہوتی ہے، جس سے ہمارے یہاں پولرائزیشن آئی ہے. دیکھنا اس سارے کا افیکٹ کن ممالک پڑتا ہے. ہماری جیسے سوسائٹی پہ جو کمزور معاشرے ہیں، جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جو جنگ زدہ ہیں، جس دہشت گردی سے گزر رہے ہوں، وہ ان ممالک پر کیا حال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک ایسا ملک جو دنیا کی سپر پاور ہے، یہاں چڑی پھڑ کے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے کیا ایکشن کیا ہے، ان کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے اپنے ملک میں اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جانا، یہ بذات خود امریکہ کی جو سیکیورٹیز ہیں، ان کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان تو ضرور ہے. جیسے 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے بڑے کوشچن ریز کیے کہ یہ تو شاید انہوں نے خود کروایا، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہتھیار آ رہے ہیں اور انہوں نے جو ٹاورز ہیں ان کو ٹکرائے ہیں. وہ ڈبیٹ آج بھی جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو دنیا کا فیبرک چینج ہو رہا ہے، دنیا کے جو کلچر ہیں ان کو جو توڑنے کی کوشش کی. اب دیکھنا اب نئی چیز آ گئی ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو کلچر ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کو توڑا جائے. لوگوں کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو ختم کیا جائے. لوگوں میں جو ایک بیوٹی ہے وہ یونٹی کی، اس کو توڑا جائے. جہاں جہاں کمزوری دیکھتے ہیں یہ وہ چیزیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دوسرے ممالک میں اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر اپنے گھر میں تو آپ دیکھنا وہاں بھی آگ لگ سکتی ہے، اور یہ لگی ہے. لیکن ہم کوئی خوش نہیں ہیں. ہم پیس، چونکہ ہم تو اب امن کے پیغمبر کے طور پر نکلے ہیں. پاکستان کا رول جیسے کرنا صاحب نے بھی کہا بڑا اچھا رہا، بڑا اہم رہا. اور پاکستان کی سفارتکاری میرے خیال ہے کہ اتنے 77-78 سالوں میں پہلی دفعہ ایسی ہوئی ہے کہ دنیا نے اس کو مانا ہے، کیونکہ پاکستان نے امن کی بات کی ہے اور امن کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا. دیکھیے جہاں جنگ زدہ علاقے تھے، جہاں جنگ ہو رہی تھی، وہاں پورے کا پورا ایران کھلا تھا، پورا کا پورا کاروبار چل رہا تھا. لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، امن کی خاطر ہم نے اپنے گھر بند کر دیے، ادارے بند کر دیے، بزنس پروسیس بند کر دیے، روڈ بلاک کر دیے، آمد و رفت ختم ہو گئی. ہم نے کہا کہ چلیں ہم یہ سختیاں جھیل لیتے ہیں، لیکن دنیا کو امن کا ایک روڈ میپ دے، دنیا کے لیے اپنے ڈائلاگ کے لیے کھول دیتے ہیں. تنقید تو ہوتی ہے، یقیناً ہونی بھی چاہیے، ایک اوپن معاشرہ ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس تکلیف سے کیا آسانیاں پیدا ہوں گی، آنے والا دور کیسا ہوگا، امن کا ہوگا. اور جب ایک تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ میں پاکستان کا جو پیوٹل پازیٹیو رول ہے وہ ضرور لکھا جائے گا. بطور پاکستانی ہمیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں جو گرین پاسپورٹ ہے، اس جنگ کے بعد اس کی وقت بڑھی ہے. آپ دیکھنا اگر کہیں سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے اور جنگ نہیں ہو رہی ہے، توپیں خاموش ہیں، تو اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے. اس چیز کو ریلائز کرنے، دنیا اس چیز کو مانتی. وہ ممالک جن کی اکانومیاں بڑی مضبوط اکانومیاں تھیں، وہ شٹر ہو کر رہ گئی تھیں، جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران ابنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، اور ایسا ایک موقع بھی آئے گا. دیکھنا اب امریکہ کلیم کرتا ہے کہ جی کھولا ہے، یہ ہمارا قبضہ ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکل جا کے دیکھیں تو آج بھی ابنائے ہرمز پہ امریکن کی بجائے جو ایرانی ہیں ان کا قبضہ ہے. اور یہ جو دو جگہ ہے یہ عمان اور ایران کی مشترکہ ہے. اگر دیکھیں نا، اگر اس قسم کا کوئی پیکٹ ہو جاتا ہے کہ عمان اور ایران اور کوئی ایک تیسرا ملک مل کر نہیں، ملک صاحب اس پہ چھوٹا سا بس مجھے یہ بتائیے گا کہ معیشت کے اوپر جتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پوری دنیا کے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بڑے نیگیٹو اثرات متاثر ہوئے ہیں. دیکھنا ایک دیکھیں جنگ سے 28 فروری سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے یہ کتنا امپورٹنٹ راستہ ہے، اور جہاں سے دنیا کے جو را مٹیریل ہے وہ کن کن ممالک کو جاتا ہے. آج دنیا نے دیکھا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا اس میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں بھی انڈسٹری ہے، جہاں پہ یہ را مٹیریل جاتے ہیں، بڑے سارے کے سارے افیکٹ ہوئے ہیں. اسی لیے اس جنگ میں نہ تو نیٹو نے کوئی کردار ادا کیا، نہ برٹش نے، نہ اسپین نے، نہ اٹلی نے، نہ دوسرے ممالک تھے، اور یورپی یونین نے بھی. وہ باقاعدہ طور پر جو لیڈرشپ تھی دنیا کی، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. وائی ہم کیوں بنیں؟ دیکھیے اس خطے میں جس میں جو گلف میں جو جنگ جاری تھی، اس خطے کے ممالک کی اپنی اکانومیاں شیٹرڈ ہو کر رہ گئی ہیں. اب جب اعداد شمار آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک کا کتنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اس لیے دنیا اس کو فوکس کر رہی ہے کہ نہیں، امن کا معاہدہ ہونا چاہیے، امن کا معاہدہ ہونا چاہیے، چیزوں کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا کیوں ایرانی تو بڑے پیسفل ہیں، وہ ریزولوشن چاہتے ہیں، لیکن اس میں اضطراب کس کو ہے؟ اور اضطراب کے لیے کون ایسے بیانات دے رہا ہے جو ہمارے جو پیس پروسیس ہے اس کو ڈیمیج بھی کرتا ہے؟ وہ دیکھنا اضطراب میں تو امریکہ ہے، اور اضطراب میں ٹرمپ ہے. کیونکہ دیکھنا نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہے. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو
یہ جو پڑ رہا ہے وہاں کا جو ان کی جو نمبر ہیں وہ سینٹ میں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ بالکل صحیح. ایک میں آپ کو بات کہہ دوں, جی مجھے امید ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بڑے کھلاڑی ہیں, وہ بھی ایک بڑے ملک میں جو دنیا کی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے. چائنا تشریف لے کے گئے ہیں, میرے خیال ہے کہ وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر اور بریکنگ نیوز ضرور آئے گی, اور مے بی آنے والے دنوں میں چائنا جو ہے نا اپنا پیوٹل اور امپورٹنٹ رول ضرور ادا کرے گا. اس میں رشیا کی بھی معاونت ہوگی. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں وائی میں نے یہ کہا ہے, میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایرانیوں کو یہ باور کرانے کی یا شور کروانے کی لیڈرشپ کو ضرورت ہے کہ آئندہ کبھی بھی نہ اسرائیل نہ امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. جس دن یہ گارنٹی مل گئی, کوئی بڑا ملک دے دے گا, تو میرا خیال ہے کہ سیز فائر تو ہے, چیزیں بالکل طے ہیں, صرف لکھنا ہے, سائن کرنے ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دنیا میں جو امن آئے گا اس میں پاکستان کا نام ضرور آئے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. کرنل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو خاص کر فائرنگ کا واقعہ تھا اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ پاکستانی فورسز کا حصہ رہے, تو جب پاکستان کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم کہتے ہیں جی سیکیورٹی لیپس تھا, ہم جی تیار نہیں تھے, ہماری جی فورسز نے ٹھیک کام نہیں کیا, بڑے آرام سے ہم یہ سارا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو امریکہ کے سپر پاور جو کہ جن کی ایجنسیز, جن کی سیکیورٹی, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ریز کر سکتا, تو اس کو کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں نا آپ, اٹ واز ناٹ سیکیورٹی لیب, میرا خیال ہے یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی کا بلنڈر تھا. اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہو کام کہ ایک جو عام مسلح فرد ہے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوا, اینڈ ہی ہیڈ دی ویپن ود ہم. اور آپ دیکھیں نا ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے, واٹ ور دے ڈوئنگ, انہوں نے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو انشور کیا تھا کہ جب وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں, دوسرے منسٹرز ایک لحاظ سے موجود ہیں, اینڈ سی بٹ آل ہیپن. میں سمجھتا ہوں کہ از اے ویری ویری بگ امبیرسمنٹ امریکہ کے لیے, ان کی اپنی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے, اینڈ آل دوز پیپل ہو آر ڈیلنگ ود سیکیورٹی. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ فائن, جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص نیت کر کے, ارادہ کر کے آ جاتا ہے, تو پھر دین دیر آر ویز اینڈ مینس کے میں سمجھتا ہوں کہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں نا 1961 کے اندر میرا جو ان کے امریکن پریزیڈنٹ تھے, ان کا جب مرڈر ہوا تھا, he was traveling with his wife اوپن کار کے اندر, اور nobody could imagine کہ سب کچھ ایک لحاظ سے ہو جائے گا. تو that's no actually the مطلب ایک اس طرح کی یہ دنیا ہے سیکیورٹی کی, سیکیورٹی لیپسز کی. پھر اوورال جو لوگ پلان کر کے آتے ہیں, اپنے آپ کو سامنے لے کر آتے ہیں, ختم مطلب ویپن سارا جو کچھ بھی کرتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی تو رزلٹ تو میرا خیال ہے جو کل نکلا وہی نکلا ہے. لیکن ہاں, اب یہ ضرور ہے کہ دے آر ٹو بی مور کیئرفل, دے آر ٹو بی مور کوشیس, اینڈ دے آر ٹو بی مور, جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ ان کی ساری چیزوں کے اوپر گرپ کا ہونا ایک لحاظ سے بڑا ضروری ہے. That's something very very important. اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی, یہاں پہ سچویشن تو مختلف ہے. اگر آپ کے اندر دشمن آپریٹ کر رہے ہیں نا بیسیکلی, تو وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو ہم آپ جیسا ڈریس پہنتے ہیں, ہم آپ جیسی بات چیت کرتے ہیں, ان کا حلیہ آلموسٹ ہم سے ملتا جلتا ہوتا ہے. ہمارے ہی معاشرے کے اندر وہ گھل مل کے رہتے ہیں, اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے چل رہی ہیں. بٹ آئی تھنک ناؤ دی ٹائم ہیز کم کہ جہاں پر ناٹ اونلی پاکستان پر پوری دنیا کے اندر یہ جو دہشت گردی کو جڑ سے مکمل طور پہ روٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی ضرورت ہے. enough is enough now. ہم تو آلموسٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد تقریباً 26 سال ہو گئے یہ وار آن ٹیرر ایک لحاظ سے چل رہی ہے. وائی بیکاز اس کے اندر تو آپ کا ایک ایسٹ میں ہمسایہ بیٹھا ہوا انڈیا کی بات, دے آر ٹوٹلی ایجنسیز ہیں وہ, اور پھر ساتھ افغان جو لوگ ہیں وہ پراکسی کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. وائی بیکاز اٹ از فیمس فار افغانس کے جی وہ لوگ جن کو آپ ڈالر دے دیں تو پھر وہ کچھ بھی کسی حد تک بھی ایک لحاظ سے جانے کو تیار ہوتے ہیں. سو دس وارنٹس کہ ہماری حکومت نے بڑے اب سیریسلی میں سمجھتا ہوں اقدامات لیے ہیں کہ افغان مہاجرین تھے ان کو آپ نے بھیجنا شروع کیا. سچویشن پہلے سے تو کافی ٹھیک ہوئی ہے. اور اگر آپ یاد ہو کریں تھوڑا سا کہ جب سے ایران کا اور امریکہ کا اسرائیل کا سارا کچھ ہوا 28 فروری آنورڈ, دیکھا ہوگا کہ دہشت جو وارداتیں تھیں وہ پاکستان کے اندر ایک دم ڈائی ڈاؤن کیے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے
کہ وائی اٹ از ہیپننگ سو، کہ ادھر جنگ لڑ گئے تو ادھر سارے کے سارا سلسلہ ڈاؤن ایک لحاظ سے ہو گیا. اور اس میں بھی بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ مسلح افواج تھے، سول آرم فورسز کے لوگ تھے، پھر ہمارے شہری بھائی بہن اور بچے تھے، بڑا ہم نے نقصان اٹھایا، بڑا بلیڈ کیا ہے پاکستان کو ان دہشت گردوں نے. بٹ آئی تھنک کہ ہماری جو ویلر آرم فورسز ہیں، دے آر ٹوٹلی فوکسڈ کہ ہاں اس دہشت گردی کے افرید کو واقعی کیسے ایک لحاظ سے ختم کرنا ہے. وہ آپ نے پچھلے ڈیڑھ دو مہینے کے اندر جس طرح کا سلسلہ افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا، اور وہ بھی میرا خیال ہے اٹس اے ویری ویری کلیئر میسج ٹو ون آف آر نیبر. اور جو دوسرے والا تھا اس کو تو آپ نے کافی سارا سبق جو ہے وہ پچھلے سال کی 9 مئی کو پڑھا دیا تھا کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ ایکچولی. سو وٹ وی سے کہ ہاں دہشت گردی کی کسی صورت کے اندر ایک تو بڑا عجیب سی بات ہے کہ اجازت نہیں، ان کو راؤٹ آؤٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، مکمل طور پہ ختم کیا جائے، اور ان کو ختم آپ کی مسلح افواج اپنے لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ختم کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا عبداللہ ملک صاحب، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ خطے کے اندر اب پاکستان کی حیثیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ ہمارے ہمسائے کے اندر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ ہمارے معاملات الحمدللہ بہت بہت بہتر ہو گئے، چائنا کے ساتھ آلریڈی بہتر ہیں. میں صرف ہمسایوں کی بات ہی کروں تو ادھر افغانستان اور بھارت پہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 مئی 2025 کے بعد دنیا میں پاکستان کا جو ایک نیا روپ آیا ہے، اور اس خطے میں جس طرح ہماری ہجمنی آئی ہے، لوگوں نے دیکھا کہ جو طاقت کا توازن ہے وہ کیسے یکسر چینج ہوا ہے. جہاں اس خطے میں انڈین کی ہجمنی تھی، انڈیا کی بات مانی جاتی تھی، انڈیا ہم پہ بلیم کرتا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے بعد دنیا کی سوچ بدلی ہے کہ نہیں، پاکستان تو ایک پیسفل ملک ہے. یہ تو ساری کی ساری جو دہشت گردی ہے یا پراپوگنڈا ہے، یہ تو انڈیا کے پارٹ پہ ہوتا ہے. جیسے کینیڈا میں انہوں نے سکھوں کے لوگوں کو مارا، امریکہ میں مارا. اس کے اب دنیا ہماری بات سنتی ہے. دیکھیں نا، 10 مئی کے بعد جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں انہوں نے بھی ہمارے پہ ٹرسٹ کرنا شروع کیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس خطے میں ہماری سیکیورٹی کو سیکیور کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 مئی کے فوراً بعد یہ جو ہمارا اور سعودی عربیہ کا ایک معاہدہ ہوا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اس میں کی پوائنٹ کیا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ. یہ ریسیپروکل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف جانا ہے. اگر ہم پہ بھی کوئی اس خطے میں کوئی حملہ ور ہوتا ہے تو ہم دونوں ملک مل کر اپنے وسائل بھی استعمال کریں گے، اپنی ریسورسز کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی. تو میرا خیال ہے ایک اچھی تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جو اس سے پہلے جو پاکستان ایسولیشن میں تھا، ہمارے اپنے اس خطے میں بھی، تو ہم بھی ترغیب کرتے تھے اپنی نیشن بھی کہ یہ ہمارے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی ایسولیشن کا شکار ہے، یہ مبہم ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے. لیکن اس سارے کے سارے پروسیس کے بعد دنیا نے ریلائز کیا کہ پاکستان اس خطے کا نہ صرف ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا محل وقوع ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی صحیح، لیکن ہم نے بیلنس رکھا ہے. ہم نے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے ہیں، ہمارے امریکن کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اس خطے میں جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی برادرانہ اور اچھے تعلقات ہیں. اور اس پورے پروسیس میں ہماری لیڈرشپ نے یہ شو کیا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے اس خطے کا جو دونوں ممالک کے درمیان ایک بہتر ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے. دیکھیں نا، بہت پہلے ہم نے چائنا اور امریکہ کا ایک پیکٹ کروایا تھا بھٹو ریجیم میں. میرے خیال اس کے بعد یہ سب سے بڑا ٹرن ہے کہ ہم نے اس جنگ میں جو پیس پروسیس ہے نہ صرف اس کو مینٹین رکھا ہے بلکہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جنگ کو ہولڈ کر دیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہفتوں کے لیے دونوں ممالک نے جنگ سیز فائر کر دیا تھا، اور وہ سیز فائر اب بھی 28 فروری کے بعد جو 2 ہفتے تھے اس کے بعد جو کنٹینیوڈ ہے. آج 8 ہفتے ہو گئے. ان 8 ہفتوں میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس نے رول ادا کیا، اس کو پوری دنیا مانتی ہے اور اس کو سراہتی ہے. ایک چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کے درمیان بھی پاکستان کی جو نہ صرف ہجمنی قائم ہوئی ہے بلکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر ان ممالک میں کبھی اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے یا کوئی اٹیکس ہوتے ہیں تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ہمیں اسسٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی معلوم ہے، ساری دنیا کے معلوم ہے کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں. تو یہ جو ایک ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے،
اور وہ ڈیٹرس آج ہمارے کام آ رہا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے یہ پیسفل ہے اور پیسفل پروسیس کے لیے ہم نے دیکھیں نا دنیا میں اپنی سپیس کریٹ کی ہے. ہم نے یہ باور کروایا ہے کہ یہ جو الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشنوں کو سپورٹ کرتا ہے، ہم نے افغانستان پر اٹیک کر کے بلکہ ان کو یہ بتا کہ پہلے آپ جو قطر امپیکٹ ہے آپ نے کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، وہ یہی تھا کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جب نہیں ہوا تو ہم نے ان کے جو ٹیررسٹ لوگوں کے ٹھکانے تھے ان کو چن چن پر ٹارگٹ کیا، اور پھر دنیا کو ہم نے بتایا کہ دیکھیے پھر افغانستان سے جو دہشت گرد آرگنائزیشن ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، لہٰذا ہم ان کے سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے ان کا خاتمہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بھی ایک مذہبی تنظیم تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، جو پاکستان کی پالیسی سے باہر نکل کر جو ایکشن کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ان کو میں تھوڑا سا میں بس ٹوٹیلٹی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے دنیا میں، پاکستان کا نام دنیا میں ایک نئے پاکستان کے نام پہ ابھر کے سامنے بالکل صحیح ہے. کرنل صاحب، بھارت کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ اس وقت جو آن گوئنگ سچویشن ہے، سرٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت بالکل ایک لحاظ سے سائٹ پہ بیٹھا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو نی جک ایکشن تھے ایکچولی وہ غلط ثابت ہوئے. اگر آپ کو یاد ہو 28 فروری سے 2 دن پہلے نریندر مودی واز دیئر ان اسرائیل. وائی؟ بیکاز انڈیا واز 100% شیور کہ ایران از ایکچولی گوئنگ ٹو بی ڈیفیٹڈ. حقیقت میں آپ سے یہ بتاؤں، اور یہ ایکچولی ان کی وہ جس کو کہتے ہیں نا امریکہ کی طرح اسرائیل کی طرح، دس واز ویری ویری سیریس مس کیلکولیشن وچ ہیز ان کے اگینسٹ ایک لحاظ سے انڈیا کے گئی ہے. صحیح. باقی دوسرے صورت تو یہ ہے نا کہ انڈیا فائنلی آلموسٹ 150 کروڑ آبادی کا ملک ہے، بہت بڑی یہ منڈی ہے پوری دنیا کے لیے. اس میں امریکہ ٹوٹ کے پڑتا ہے، یو کے کی بات کریں، پورے یورپ کو آپ لے لیں، ایون مڈل ایسٹ کے جیسے کچھ ممالک ہیں وہاں پہ آپ انڈینز کو دیکھتے ہیں، جس طرح کا کاروبار انڈینز نے سنبھالا ہوا ہے. سرٹلی اینڈ دے آر ویری فوکسڈ. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں کہ دس از دی ٹائم وین you find name of Pakistan everywhere on every social media or for that matter on the mainstream media یا overall جو print media ہے پوری دنیا کا، اس کے اندر ایکچولی آپ کو پاکستان نظر آتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی دارالحکومت ہیں اس کے اندر پاکستان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ ہمیں اب یہ تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اپنی جو ڈپلومیسی ہے، آپ کی جو اپنی ملٹری اور سیولین لیڈرشپ ہے، دے ہیو ڈن ٹرمینڈس، اس میں بالکل کوئی شک نہیں. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا آپ کو کہ آپ کا جو فارن آفس تھا، آپ دیکھیں وہ انہوں نے کس طریقے سے چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انہوں نے موو کیا بڑا پروفیشنلی، بڑا وہ جو واقعی جس طرح انہوں نے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فارن آفس یا آپ کے جو فارن ڈپلومیٹس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے، بالکل ایک لحاظ سے انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا. لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ فار دا ٹائم بینگ میں بھی چند عرصے کے لیے ہوں. فوکس آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ لحاظ سے کہاں ٹھہرے، آپ کے لوگوں کی حالت کیسی ہے، بے روزگاری کی سچویشن ایک لحاظ سے کیسی ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس حکومت کو سیریسلی اس چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی بالکل ضرورت صحیح. ہے. یس ایبسولوٹلی. کلوزنگ پہ جا رہا ہے سر مجھے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا کرنل صاحب، آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام میں. عبداللہ ملک صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.